बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई। हेलीकॉप्टर का मलबा, मैयतें मिल गई हैं। दूसरी तरफ इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शंस का 5वां मरहला था वो पुरम तौर पर गुजर गया। अब वक्त ख़त्म होता जा रहा है। इलेक्शंस के सिर्फ 2 मरहले बाकी हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। ईरानी सदर रईसी, वजीर खारजा अब्दुल्लाहियान और दूसरे हेलीकॉप्टर क्रैश में जान बहक। सुप्रीम लीडर ने किया सोग का ऐलान। नायब सदर मोहम्मद मुखबिरी उबूरी सदर मुकर्रर। कई घंटे तलाश के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। मैयतें तबरेज शहर मुंतकिल। मंगल को तेहरान लाया जाएगा। हादसा या सबूताज, ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। रईसी सदर ही नहीं, मुस्तकबिल में सुप्रीम लीडर हो सकते थे। इस्लामी जमहूरिया ईरान को दोहरा धक्का। हिजबुल्लाह और हमास ने मुजाहिमत के लिए ताईद को याद किया। मोदी, पुतिन, जी और कई आलमी लीडर्स ने किया ताज़ियत का इजहार। इंडिया में मंगल को एक दिन के सोग का ऐलान। कौमी परचम आधी बुलंदी पर लहराएंगे। नेतन्याहू और हमास लीडर याह्या सिनवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। आलमी अदालत ICC में चीफ प्रोसिक्यूटर ने किया मुतालबा। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 70 फलस्तीनी जान बहक। जैक सुलिवान मिडल ईस्ट से खाली हाथ लौटे। लोकसभा इलेक्शंस का 5वां मरहला पुरअमन। 49 हलकों में जोशो खरोश के साथ वोटिंग। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह की किस्मत EVMs में बंद। पांच मरहलों के साथ लोकसभा की 428 सीटों के लिए वोटिंग मुकम्मल। बाकी मरहलों के लिए कैंपेन जारी। मोदी ने 400 पार का दावा दोहराया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की बात करते हैं। सबसे पहले ईरान में जो सानहा पेश आया उसका जिक्र करते हैं। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत के बाद 5 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया गया है। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने रईसी और उनके अहम साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए 5 दिन के सोग का ऐलान किया। सुप्रीम लीडर ने नायब सदर मोहम्मद मुखबिर को आमिला का सरबरा मुकर्रर किया, यानी फिलहाल वो सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालेंगे। इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और दूसरे इतवार को नासाज़गार मौसम के दरमियान हेलीकॉप्टर क्रैश में जान बहक हुए थे। रईसी अज़रबैजान सरहद पर एक डैम के इफ्तिताह के बाद वापस हो रहे थे जब ये सानहा पेश आया। सूबाई गवर्नर भी इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यह सानहा ईरान के ईस्ट अज़रबैजान सूबे में पेश आया। रेस्क्यू टीमों को क्रैश के मकाम पर लाशें मिल गई हैं। मैयतों को तबरेज शहर मुंतकिल किया गया है। तबरेज में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मंगल को तबरेज में पहली नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके बाद मैयतों को दारुल हुकूमत तेहरान ले जाया जाएगा, जहां अहम सरकारी शख्सियतें और अवाम रईसी और दूसरों को खिराज अकीदत पेश करेंगी। तदफीन मुक़द्दस शहर मशहद में अंजाम दी जा सकती है जो रईसी का आबाई शहर है।
یہ سانحہ ایسٹ آذربائیجان کے جولفا شہر کے قریب پیش آیا۔ صدر رئیسی نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ دریائے ارسا پر ڈیم کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد وہ تہران لوٹ رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے کی خبر آئی، جس کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ سخت موسم اور دشوار گزار جغرافیائی علاقے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں کافی مشکلیں پیش آئیں۔ یہ سانحہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب غزہ جنگ کے درمیان اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور ایران نے اسرائیل میں میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے حال ہی میں ایک حملہ کیا تھا۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اب تک ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ یہ سانحہ سبوتاژ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل وقفے سے ایران میں تخریبی سرگرمیاں کراتا رہا ہے اور دوسرے مقامات خاص طور پر سیریا اور لبنان میں اس نے کئی مرتبہ ایرانی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے عہدیدار اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد بیرونی زمینوں پر اس طرح کی مہم پسند سرگرمیوں کے لیے بدنام بھی ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں مرنے والوں میں سیکیورٹی ٹیم کے چیف سردار سید مہدی موسوی، پائلٹ کرنل سید طاہر مصطفی، کو پائلٹ کرنل محسن دریانوش اور فلائٹ ٹیکنیشین میجر بہروز قدیمی شامل ہے۔ رئیسی بنیادی طور پر ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ عدلیہ کے چیف تھے جنہیں صدارتی الیکشن میں اتارا گیا تھا اور وہ صدر بنے تھے۔ رئیسی کو سیاست میں اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں مستقبل کے سپریم لیڈر کے طور پر تیار کرنا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں صدر بنایا گیا تاکہ انہیں کچھ سیاسی تجربہ حاصل ہو جائے۔ اس طرح یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے دوہرا نقصان ہے۔ رئیسی کا شمار سختگیر سیاستدانوں میں ہوتا تھا، وہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے کافی قریبی سمجھے جاتے تھے۔ سپریم لیڈر خامنئی نے ایک پیغام میں کہا کہ انہیں مقبول، قابل اور محنتی صدر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی جس پر وہ غمگین ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ رئیسی تھکتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے اس سانحے میں ایک سنجیدہ اور قابل خدمت گزار کو کھو دیا ہے۔ اس سانحے میں تبریز شہر کے امام جمعہ سید محمد علی آل ہاشمی، ایسٹ آذربائیجان صوبے کے گورنر مالک رحمتی اور کرو ممبرز جاں بحق ہوئے۔ ایران کے دستور کے آرٹیکل 131 کے مطابق نائب صدر محمد مخبر کو عاملہ کی شاخ کے انتظامات سنبھالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ خامنئی نے مخبر سے کہا کہ وہ حکومت کی دوسری 2 شاخوں کے سربراہان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے 50 دنوں کے اندر نئے صدر کو چننے کے انتظامات کریں۔ عبوری صدر محمد مخبر 2021 سے صدر رئیسی کے نائب کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس دوران علی باقری کری کو ایران کے سپریم لیڈر نے کارگزار وزیر خارجہ کی حیثیت سے مقرر کیا ہے۔ وہ 2021 سے نائب وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ مقدس شہر قم میں روضہ فاطمہ معصومہ کی گنبد پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ دنیا کے کئی لیڈرز نے رئیسی کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا، جن میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی بھی شامل ہے۔ انڈیا میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی یاد میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ منگل کو تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم آدھی بلندی پر لہرائے جائیں گے اور کوئی سرکاری تفریحی تقریب نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے یہ اعلان کیا۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ میں رئیسی کے خاندان اور ایران کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ انڈیا غم کے اس لمحے میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایران کے کارگزار صدر محمد مخبر کو تعزیت کا پیغام بھیجا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے بتایا کہ سلمان نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے برادر عوام اور آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ ترکی مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ لبنان میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ سوگ کی مدت کے دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی جھنڈے آدھی بلندی پر لہرائے جائیں گے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سپریم لیڈر خامنئی اور ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک پیغام میں حزب اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے اور ہمارے کاز سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سب سے اہم القدس اور فلسطین کا کاز ہے۔ وہ مزاحمتی تحریکوں کے سرپرست تھے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے تعزیتی پیغام بھیجا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں قطر کے امیر نے لکھا کہ وہ تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے مرحومین کے خاندانوں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔
عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا۔ ایکس پر شہباز شریف نے رئیسی اور عبداللہیان کو پاکستان کے اچھے دوست قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کی عظیم قوم اپنے روایتی حوصلے کے ذریعے اس سانحے پر قابو پائے گی۔ یمن کی حوثی حکومت کے لیڈر محمد علی الحوثی نے رئیسی کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ انہیں اللہ تعالی صبر عطا کرے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین تمام مرنے والوں کے خاندانوں اور ایرانی شہریوں سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک بیان میں ایرانی صدر کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ایران کے اتحادی سیریا کے صدر بشار الاسد نے ایران کے عظیم نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ بشار الاسد نے رئیسی کی موت کو عظیم نقصان قرار دیتے ہوئے سیریا اور ایران کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے ایکس پر لکھا کہ انہیں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ عبداللہیان اور دوسرے عہدیداروں کی سانحے میں ہلاکت پر افسوس ہے۔ انہوں نے یاد کیا کہ UN جنرل اسمبلی کے موقع پر صدر رئیسی سے ان کی پچھلے سال نومبر میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایران کے ایک اتحادی چائنا کے صدر زی جن پنگ نے تعزیت کا پیام روانہ کیا۔ زی نے کہا کہ رئیسی نے چائنا ایران اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی افسوسناک ہلاکت ایرانی عوام کو بڑا نقصان ہے اور چائنا نے اپنے ایک اچھے دوست کو کھو دیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو تعزیت کا پیام بھیجا اور ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی ہلاکت کو عظیم سانحہ قرار دیا۔ کرملن نے یہ بات بتائی۔ رشین لیڈر نے انسٹاگرام پر بھی کہا کہ ابراہیم رئیسی ایک غیر معمولی سیاستدان تھے جن کی زندگی اور وطن کی خدمت کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کے دوست کی حیثیت سے رئیسی دونوں ملکوں کے درمیان اچھے پڑوسیوں کے تعلقات کو بڑھاوا دینے میں شخصی دلچسپی رکھتے تھے۔ بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ ICC کے چیف پروسیکیوٹر نے جنگی جرائم کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور حماس لیڈر یحییٰ سنوار کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ پروسیکیوٹر کریم خان نے کہا کہ اس بات پر یقین کرنے کی ٹھوس وجوہات ہیں کہ یہ دونوں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے لیے ذمہ دار ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ سے کام کرنے والی عدالت پچھلے 3 سال سے فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں اسرائیل کی کارروائیوں کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ حال ہی میں تحقیقات کے دائرے میں حماس کی کارروائیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ICC نے غزہ میں حماس لیڈر یحییٰ سنوار اور دوسرے لیڈرز کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ اور حماس کے لیڈرز ابراہیم المصری اور اسماعیل ہانیہ کے خلاف بھی وارنٹ جاری کرنے چاہیے۔ اس کی بھی باقاعدہ درخواست کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ICC میں امریکہ کے کسی قریبی اتحادی کے لیڈر کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اس عدالت نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے خلاف بھی وارنٹ جاری کیا تھا۔ یوکرین میں ماسکو کی جنگ کی وجہ سے پوٹن کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ اب ICC ججوں کا پینل وارنٹ جاری کرنے کی درخواست پر غور کرے گا۔ کریم خان نے حماس لیڈرز پر قتل، اغوا اور ریپ کا الزام لگایا۔ نتنیاہو اور گیلنٹ کے خلاف لوگوں کو بھوکا رکھنے، قتل عام کرنے اور جنگ کے طریقے کے طور پر انسانی بحرانوں کا استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک عالمی عدالت ICJ نے اسرائیل کو جنگ روکنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ رفح آپریشن سے باز آ جائے، لیکن ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان فیصلوں پر عمل ہو۔ اس دوران اسرائیل کی حکومت نے نتنیاہو اور وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کی پہل پر تنقید کی اور اسے دوغلاپن قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ حملوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے رفح میں ایک سرنگ برآمد کی اور لڑائی کے دوران حماس کے ایک فائٹر کو ہلاک کر دیا۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے کہا کہ اس نے جبالیہ میں اسرائیلی سپاہیوں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ عماد مسجد کے قریب کیا گیا۔ القدس میں اسرائیلی سپاہی پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں خان یونس، نصیرات اور جبالیہ کو نشانہ بنایا۔ اس دوران غزہ کے قریب یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ مغربی کنارے قدس اور دوسرے مقامات پر اسرائیل نے کارروائیاں کی اور درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ نابلس، رام اللہ اور دوسرے مقامات پر ایسی کارروائیاں کی گئیں۔
خبر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے حماس کے ساتھ بات چیت پھر سے شروع کرنے کے ایک منصوبے کو رد کر دیا ہے۔ حال ہی میں قطر میں ایسی کوششیں ناکام ہوئیں۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتے ہوئے سعودی عرب اور اسرائیلی لیڈرز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ ہوسٹیجز کی واپسی ان کی ترجیح ہے۔ جیک سولیوان نے اسرائیل اور سعودی عرب کے عہدیداروں سے جنگ کے بعد کے غزہ کے بارے میں بات چیت کی اور سمجھا جا رہا ہے کہ ایک فارمولے پر کام کیا گیا جس کے مطابق جنگ کے بعد کے غزہ میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا اور فلسطینی اتھارٹی یا اس جیسا کوئی نظام مغربی کنارے اور غزہ دونوں جگہ کام کرے گا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا، لیکن ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ جیک سولیوان کے اس دورے میں اس سلسلے میں کوئی ٹھوس پروگریس ہوا ہے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اسلامک ریسسٹنس ان عراق نامی تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا گیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ لوک سبھا الیکشنز کے 5ویں مرحلے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے۔ عہدیداروں نے اندازہ ظاہر کیا کہ 65% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ 6 ریاستوں اور 2 مرکزی علاقوں میں 49 سیٹوں کے لیے یہ الیکشن ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی لوک سبھا الیکشنز میں اب تک 428 سیٹوں پر پولنگ ہو چکی ہے۔ اب باقی کے 2 مرحلوں میں 115 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 6واں مرحلہ 25 مئی کو اور 7واں اور آخری مرحلہ 1 جون کو ہوگا۔ 4 جون کو ووٹوں کی گنتی ہوگی جس کا پورا ملک بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اتر پردیش میں 14، مہاراشٹر میں 13، بنگال میں 7، اڑیسہ اور بہار میں 5، جھارکھنڈ میں 3، جموں کشمیر اور لداخ میں 1 سیٹ کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اڑیسہ اسمبلی الیکشنز کے دوسرے مرحلے کے تحت بھی ووٹنگ ہوئی۔ 35 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ جھارکھنڈ کے گاندھی اور اتر پردیش کے لکھنؤ ایسٹ اسمبلی حلقے میں بھی بائی الیکشن ہوا۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ خاص طور پر عورتوں اور نوجوانوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ اس مرحلے میں 695 امیدوار میدان میں ہیں۔ اہم امیدواروں میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، پیوش گوئل، اسمرتی ایرانی، نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ اور LJP کے چراغ پاسوان شامل ہیں جن کی قسمت EVM میں بند ہو گئی۔ 9,47,000 سے زیادہ عہدیداروں نے 94,732 بوتھ پر ڈیوٹی انجام دی۔ اس سے پہلے کے 4 مرحلوں میں تقریباً 65% پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی۔ باقی 2 مرحلوں کے لیے الیکشنز کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑیسہ کے بھوونیشور میں کیمپین کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس اور اتحادیوں کی خراب کیمپین جاری ہے جو لوک سبھا الیکشنز میں کم ووٹنگ پرسنٹیج کی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے کارکن بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں اور اس وجہ سے BJP کو فائدہ ہو رہا ہے۔ نریندر مودی نے دعویٰ کیا کہ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے یہ بات مانی ہے کہ اگر صنعت کار مکیش امبانی اور گوتم اڈانی ٹیمپو میں بھر کر کیش بھیجیں گے تو وہ ان کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے۔ مودی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ BJP ساؤتھ انڈیا میں زبردست مظاہرہ کرے گی اور NDA 400 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گا۔ احمد آباد ایئرپورٹ پر سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 4 ISIS ملیٹنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ گجرات ATS کے عہدیدار ان سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز سے ایک بار پھر دیکھیں۔ کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں؟ بنا آپریشن کے شرطیہ علاج، بنا سائیڈ افیکٹ کے پلازما انجیکشن، PRP سٹیم سیل کے ذریعے 100% ٹریٹمنٹ، 18 سالہ تجربے کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک 10,000 سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں۔ ہائیجینک ماحول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ اکنامیکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منی کنڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل، دلسکھ نگر، حیدرآباد۔ ایرانی صدر رئیسی، وزیر خارجہ عبداللہیان اور دوسرے ہیلی کاپٹر کریش میں جاں بحق۔ سپریم لیڈر نے کیا سوگ کا اعلان۔ نائب صدر محمد مغبری عبوری صدر مقرر۔ کئی گھنٹے تلاش کے بعد ہیلی کاپٹر کا ملبہ ملا۔ میتیں تبریز شہر منتقل، منگل کو تہران لایا جائے گا۔ حادثہ یا سبوتاژ؟ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ رئیسی صدر ہی نہیں، مستقبل میں سپریم لیڈر ہو سکتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو دوہرا دھکا۔ حزب اللہ اور حماس نے مزاحمت کے لیے تائید کو یاد کیا۔
मोदी, पुतिन, जी और कई आलमी लीडर्स ने किया ताज़ियत का इजहार। इंडिया में मंगल को एक दिन के शोक का ऐलान, कौमी परचम आधी बुलंदी पर लहराएंगे। नेतन्याहू और हमास लीडर याह्या सिनवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। आलमी अदालत ICC में चीफ प्रोसिक्यूटर ने किया मुतालबा। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 70 फलस्तीनी जान बहक। जैक सुलिवान मिडल ईस्ट से खाली हाथ लौटे। लोकसभा इलेक्शंस का 5वां मरहला पुरअमन, 49 हलकों में जोशो खरोश के साथ वोटिंग। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह की किस्मत EVMs में बंद। पांच मरहलों के साथ लोकसभा की 428 सीटों के लिए वोटिंग मुकम्मल। बाकी मरहलों के लिए कैंपेन जारी। मोदी ने 400 पार का दावा दोहराया। ये थी आज की खबरें। सबको दिन इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।